अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मुनीब हक और मैं फॉल्ट लाइंस विद मुनीब में आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम लेके आया हूं जिसमें हम आवाम के मसाइल की बात करेंगे और इन मसाइल का हल आवाम के सामने पेश करेंगे। हमारे साथ आज प्रोग्राम में शरीक हैं कोऑर्डिनेटर जनाब गवर्नर पंजाब मियां वहीद अहमद साहब। मैं उनको हकाइक टीवी के प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूँ। और इस प्रोग्राम में मेरी मावनत के फ़राइज़ अंजाम देंगी अमाइला सुल्तान और कुछ सवालात मेहमान से हम पूछेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं बड़ा मशकूर हूँ मियां साहब कि आप तशरीफ़ लाए और आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला। मियां साहब, एक कॉमन परसेप्शन है, आवाम में एक राय पाई जाती है कि जो पंजाब हुकूमत है उस्मान बज़दार की सरबराही में वो गुज़श्ता 2 साल में उस तरह हुकूमत नहीं कर सकी, वो डिलीवर नहीं कर सकी जिस तरह के एक हुकूमत के सरबराह को डिलीवर करना चाहिए था। इससे पहले शहबाज शरीफ थे। शहबाज शरीफ के बारे में उनके मुखालफिन भी कहते हैं कि वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विजिबल थे, ही वॉज विजिबल एवरीवेयर। करना क्या हुआ या क्या नहीं हुआ वो तो बात की बात थी, लेकिन उस तरह की विजिबिलिटी जो है वो हमें उस्मान बज़दार के पार्ट पर नज़र नहीं आती। तो ये क्या वजह है कि उस्मान बज़दार शहबाज शरीफ की तरह इस तरह विजिबल नहीं है, और क्या वजह है कि पंजाब हुकूमत 2 साल में डिलीवर नहीं कर सकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। देखिए, अगर तो आप ये समझते हैं कि इश्तिहारबाजी से जो इस मुल्क के अंदर या इस सूबे के अंदर होता रहा, मैं आज के दिन की खास जो आज मौसम है, आपको पता है कि बारिशों का जो मौसम चल रहा है, ये जो सीजन है, इस दौरान आपने देखा कि जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जिनकी आप कह रहे हैं कि वो बड़े कामयाब वजीर आला थे, आपके कहने का तो मतलब मुझे यही लगा कि उनका ये था कि वो बड़े वो शूज पहन के लंबे बारिश के पानी में पहुंच जाते थे कि जी अचानक दौरा किया, लेकिन वहां पे कैमरे भी मौजूद होते थे। और उनकी तरह के वाकई हमें काम नहीं आते कि एक पब्लिक जो है ना उसके लिए लेटरीन बनती है तो उसके ऊपर भी सारी फैमिली की तस्वीरें लग जाती थी। ये काम नहीं हो रहा, ये हमसे हो भी नहीं रहा। और दूसरी बात ये है कि उनको लूट मार के जो तरीके आते थे वो बिल्कुल हमें और इस शरीफ आदमी को, एक गरीब आदमी को, जिसको हमारे चेयरमैन ने, जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, ये जानते हुए कि जिसको गरीबों का, चूंकि वो खुद एक गरीब घराने से है और एक उनको गरीब की दर्द का पता होगा जिसको लेके आए हैं, वो हमसे काम वो वाकई नहीं हो रहे। उस तरह के इश्तिहारबाजी हमसे नहीं हो रही, वो ड्रामेबाजी जो वो करते थे वो हमसे नहीं हो रही। आज आपने देखा है कि अब भी बारिशें हो रही हैं यहाँ पे लाहौर के अंदर। आप मुझे बताएं कि कहाँ पानी है इस वक्त? 13 जगह पे हमने सीवरेज का ऐसा बंदोबस्त किया है। तो इस हुकूमत का वो कारनामा है। जबकि आपके सामने सिंध, आपने देखे कि वहाँ कराची में क्या हो रहा है, वहां पे वो दरमियाने दर्जे की बारिश के बाद हालत ये है कि लोगों की गाड़ियां जो है ना वो पानी में बह गई हैं, लोगों के घरों के अंदर वो गलीज पानी चला गया है। और आज वो हुक्मरान खानदान जो यहाँ पे अपने आप को समझते हैं कि हमारा हक है, हम ये पैदा इसलिए हो गए यहाँ पे इन पे हुक्मरानी करने के लिए, वो वहां पे कह रही हैं, मुख्तावर कह रही हैं कि जी ये बरसाती मेंढकों का हल हमारे पास नहीं है, हम इनके मसाइल हल नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक कहा उन्हें क्या पता कि जिनके घरों में पानी चला गया, गलीज पानी चला गया, वो वाकई बरसाती मेंढक हैं। उनके जिनके सामान खराब हो गए हैं, जिनको बीमारियों का सामना है, वो वाकई बरसाती मेंढक हैं। और इनके तो मामलात ही और हैं, उन बरसाती मेंढकों को पता ही नहीं है। इनका मसला तो है नैब की बात करना, इनका मसला तो है गुलभूषण में बात करना, इनका मसला है लूट मार कैसे करनी है, इनका मसला है कि हमने केसों से कैसे छूटना है, इनका मसला है कि उज़ैर बलोच के जरिए हमने किस तरह से जो है ना वो शुगर मिलों में कब्जा करना है। तो ये जो लोग हैं, आप मुझे बताएं कि उस तरह की हमें वाकई नहीं आती, उस तरह की बुज़दार साहब को, उस तरह की हमारे बाकी वज़रा को, हमारी टीम को वो इश्तिहारबाजी, वो ड्रामेबाजी, वो दिखावा हमें नहीं आता। आप मुझे बताएं कि कौन सा काम है जो पंजाब के अंदर जो कल हो रहा था और आज नहीं हो रहा। आज हमने कोशिश की है हर जगह पे बेहतरी की, और इंशाअल्लाह अगर हमें ये 5 साल, अगर नहीं बल्कि यकीनन मैं कहता हूं कि 5 साल के बाद जब हम ये जाएंगे इलेक्शन में, तो हमारे पास सामने इंशाअल्लाह ये लोग मुकाबले के लिए नहीं होंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, मियां साहब ये फरमाइए कि गवर्नर पंजाब जो है वो गुज़श्ता 2 सालों में खासे एनर्जेटिक दिखाई देते हैं, और जिस तरह शहबाज शरीफ शायद विजिबल थे, शायद उससे भी ज़्यादा आगे जाके वो अवामी फलाह बहबूद के काम करें। ख़ास तौर पर एक काम जो उनका बहुत ग्रास रूट लेवल पर मशहूर हो रहा है वो ये है कि फिल्ट्रेशन प्लांट्स,
اور فلٹریشن پلانٹس کی فراہمی کے لیے وہ صوبے بھر کے لیے جو اقدامات کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کی تعریف نہ کی جائے تو زیادتی ہوگی. اس کے علاوہ ٹیلی میڈیسن سینٹرز کا قیام جو ہے وہ عمل میں لائے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ کیا ان گورنر پنجاب کے ان اقدامات سے ان اقدامات سے عوام کی حالت پر گراس روٹ لیول پر کوئی فرق پڑا ہے؟ سب سے پہلے تو میں ایک اعتراض یہاں کروں گا کہ آپ چودھری سرور کو شہباز شریف کے ساتھ نہ ملائیں. وہ ایک انٹرنیشنل لیول کی شخصیت ہے اور اس کے کام جو ہیں وہ اس ملک کے لیے بہت بڑے کام ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے جو کیا ہے، آپ کو جی ایس ٹی میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جا کے یورپ کے اندر اس ملک کے لیے کیا کیا، انہوں نے کشمیر پہ کیا کام کیا، انہوں نے کرتارپور پہ کیا کام کیا ہے، اور انہوں نے کرونا کے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ کرونا کے دنوں میں یہ ٹیلی میڈیسن سینٹر پاکستان کی ہسٹری میں یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے، اور جس کا فائدہ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے اندر اگر اس کا پھیلاؤ جو تھا کرونا کا اگر رکا ہے یا کم ہوا ہے تو اس کی وجہ چودھری سرور ہے. اور چودھری سرور صاحب نے ٹیلی میڈیسن سینٹرز کے قیام کے لیے تمام میڈیکل یونیورسٹیز کے پروفیسر صاحبان، کالجز کو اور وہاں پہ ڈاکٹرز کو بلا کے ان کے ساتھ مشورہ کر کے یہ ہیلپ لائنز قائم کی تمام یونیورسٹیز کے اندر، جس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ ہزارہا کالز روز یہ لوگ ریسیو کرتے رہے، ڈاکٹرز نے ریسیو کی ہیں، اور جس سے یہ لوگوں کو آگاہی دیتے رہے، لوگوں کا جو ہے نا وہ ان کو علاج بتاتے رہے بجائے اس کے کہ وہ سیلف میڈیکیشن کی طرف جاتے. یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے. اور اس کے بعد انہوں نے اپنے پنجاب کے عوام کے لیے انہیں پتا تھا کہ جب لاک ڈاؤن میں ہم جا رہے ہیں تو یہاں پہ کیا حالت ہوگی ہمارے ڈیلی ویجر کی، ہمارے مزدور کی کیا حالت ہوگی. ہم جب فیکٹریاں بند ہوں گی تو لوگوں کا، جب دفتر بند ہوں گے تو دکانیں بند ہوں گی تو عام غریب آدمی کا کیا حال ہوگا. انہوں نے تمام طبقہ فکر کو وہاں بلا کے گورنر ہاؤس کے اندر ان کے ساتھ میٹنگز کی، ان کے ساتھ مذاکرات کیے، ان کو ایک تو اس پہ آگاہی دی، اور اس کے بعد راشن کا بندوبست جو ہے نا پورے پنجاب کے لیے اور خاص طور پہ اپنی سرور فاؤنڈیشن کے ذریعے، اور کم از کم 25,000 خاندانوں کے لیے تو صرف مجھے میرے حلقے کے اندر انہوں نے دیا ہے. 25,000 خاندانوں کے لیے راشن جو ہے مجھے انہوں نے N 123 کے اندر دیا ہے، اور 13 لاکھ سے زائد لوگوں کو سرور فاؤنڈیشن کے ذریعے دیا ہے. اور صرف لاہور میں صرف جی پنجاب میں یہ سرور فاؤنڈیشن کی بات کر رہا ہوں. 13 لاکھ. ہاں، باقی تنظیموں کے ساتھ مل کے وہ فگر شاید جو ہے نا وہ 1 کروڑ سے بھی اوپر جاتی ہے، جس میں باقی ساری تنظیمیں ہیں. وہ مل کے انہوں نے کام کیا ہے. انہوں نے وہاں پہ تاجروں کو، وہاں پہ علماء کرام کو، وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو، وہاں پہ سیاستدانوں کو، ہر بندے کو بلا کے، کیونکہ جو سرور کے ساتھ آپ نے جو پہلی بات کی میں تو اس سے مجھے اعتراض ہے کہ کہاں چودھری سرور اور کہاں شہباز شریف، یہ چھوڑ دیں. وہ سارے ڈرامے بازی جو ہے نا وہ بڑا لوگ اس کو مانتے ہوں گے، لیکن آج تک ہاں کرپشن میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے، وہ کہتے ہیں دھیلے کی نہیں کی، واقعی ان کو آج وہ جہاں ان کے گھر ہیں، جہاں پہ جائیدادیں ہیں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں، وہ گورے کہہ رہے ہیں کہ یہ کفن چور ہیں، وہاں کے اخبار کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا وہ زلزلہ زدگان کے پیسے بھی کھا لی ہیں. تو یہ کمال واقعی نہ تو میرے وزیر اعلیٰ کے ہے، نہ یہ کمال میرے گورنر کے پاس ہے، نہ یہ کمال میرے وزیر اعظم کے پاس ہے، اور نہ یہ ہمیں پی ٹی آئی والوں کو آتا ہے. سر میرا آپ سے سوال ہے عورتوں کے حقوق کے بارے میں. مطلب کہا تو جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ عورتوں کو ان کے حقوق دیے جا رہے ہیں اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے، لیکن اگر ہم ابھی بھی اداروں میں جا کر دیکھیں تو عورتیں جو ہیں وہ انسیکیور فیل کرتی ہیں، غیر محفوظ ہیں. ہراسمنٹ کے بہت سے کیسز آئے دن ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. تو گورنمنٹ کوئی اس طرح کا سٹیپ کیوں نہیں لیتی ہے کہ جو عوام ہے وہ ہماری عورتوں کو، مرد حضرات جو ہیں وہ برابر کے حقوق دینا شروع کر دیں، اور ان کا بھی وہی مقام ہو ہمارے معاشرے میں جو ایک مرد کا ہے، تو تاکہ ہماری عورتیں بھی جو ہیں وہ گھروں سے نکلتے ہوئے خود کو غیر محفوظ نہ سمجھیں. میں اس پہ سب سے پہلے تو یہ بات کروں کہ اگر آپ پی ٹی آئی کا اسٹرکچر دیکھیں تو دیکھیں اس کے اندر عورتوں کا کتنا رول ہے. ہماری ہر ونگ کے اندر جو ہے نا وہ عورتیں، ہر شعبے میں عورتیں موجود ہیں. اور ہمارے دیکھیں کہ جو اسمبلی کے اندر بھی ہم نے پورا جو ہے نا ان کا خیال رکھا ہے. اور یہاں پہ آپ نے پچھلے دنوں آپ نے ایک اسپیچ جو کی ہمارے پرائم منسٹر نے، اس میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جب ریاست مدینہ کی بات کی ہے تو انہوں نے وہاں عورتوں کے حقوق کی خاص طور پہ بات کی ہے. جب یہ ہم اس جس طرف ہمارا ویژن ہے، جو ہمارے کپتان کا ویژن ہے، جب ہم اس طرف جائیں گے، جب اس کو ریاست مدینہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو آپ کو پتا ہے کہ وہاں عورتوں کے کیا
رائٹ تھے, کیا وہاں پہ اسلام نے دیے ہیں. اور انشاءاللہ اگر ہماری جو ہے نا ہمیں جیسے جیسے موقع مل رہا ہے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اور آج وہ کل کی طرح کی بات نہیں ہے, کل جو ہوتا رہا وہ تو بات سامنے نہیں آتی تھی. آپ نے دیکھا کہ دفتروں کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ عورت کے ساتھ وہ اس کو ملازمت کے لیے تو نہیں رکھا, وہ تو شو پیسز تھے, وہاں پہ ان سے وہ کام لیا ہی نہیں جا سکتا تھا. جبکہ آج ہماری بچیاں, آج ہماری عورتیں, آج پاکستان کی جو بچیاں ہیں ان کا دیکھیں رزلٹ لڑکوں سے کہیں بہتر ہیں. آج ان میں وہ اعتماد کہیں زیادہ ہے. آج وہ ہر شعبے کے اندر آپ کو کام کرتی نظر آ رہی ہیں, آج ہر شعبے میں آپ کو آگے نظر آ رہی ہیں. اور یہ ہماری حکومت, اور حالانکہ یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ایک خاص طبقہ ہے, ایک خاص, انہوں نے جب وہ چاہتے ہیں کہ ہم نے اب بے نظیر کے خلاف بات کرنی ہے, عورت کے خلاف بات کرنی ہے, تو وہ اسلام کو لے کے آ جاتے ہیں جس میں حکمرانی نہیں ہے. جب انہیں وہ ڈیزل کا پرمٹ مل جائے تو اسی دن وہ جائز ہو جاتی ہے وہ حکمرانی بھی. آج ان طبقے کے باوجود ہماری تو جنگ ہی ان لوگوں سے ہے جو حقوق کی, جو عورتوں کے حقوق کے لیے جو ہے نا وہ ان کے خلاف بولتے ہیں. ہم تو عورتوں کے حقوق کے لیے, خاص طور پہ پی ٹی آئی پہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح کے الزام لگے. دھرنے کے دنوں میں کیا کیا ہم پہ باتیں ہوئی ہیں, آج بھی ہو رہی, لیکن ہم انشاءاللہ اپنی جو 52% ہماری آبادی ہے ہم اس کا رائٹ دیتے ہوئے ان کو ساتھ لے کے چلیں. میرے صاحب یہ فرمائیے کہ گزشتہ 2 سالوں میں لیجسلیشن کے فرنٹ پر حکومت پنجاب نے کون کون سی اہم اقدامات اٹھائے ہیں, کون کون سے ایسے قوانین منظور کروائے ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اگلے الیکشنز میں بڑے فخر کے ساتھ عوام کے سامنے لے کے جائیں گے؟ کوئی 1-2 ہمارے ناظرین کو بتائیں. اچھا, سب سے پہلے تو دیکھیں گے ہمارا جو پہلا پروگرام جو ہمارا اوپر سے نیچے تک جو ہم لے کے آئے, جو ہمارا مشن ہے وہ ہے اس ملک کو کرپشن سے ہم نے پاک کرنا ہے. ہمارا وہ صوبے میں بھی اور ہمارا مرکز میں بھی ہمارا مشن ہے, ہمارا نعرہ تھا, ہمارا جو بالکل جس پہ ہم کوئی کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں, وہ پنجاب کے اندر بھی. آج آپ نے دیکھا کہ ہم پہ الزام آ رہے ہیں کہ جناب اتنے آئی جی بدل دیے, اتنے چیف سیکرٹری بدل دیے, اتنا یہ کر دیا. تو یہ ہم سب سے زیادہ جو ہمارا فوکس ہے وہ ہے کہ ہم نے کرپشن سے پاک کرنا ہے, اس پہ کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ جب اگلے الیکشن میں جائیں گے تو یہی ہمارا جو ہے نا ہمیں الیکشن میں جیت کی ہماری جو ہے نا ضمانت ہوگا کہ ہم نے اس کو کرپشن سے جو ہے. اور آج دیکھیں کہ ہم نے یہاں تک انہیں ضرور پہنچا دیا ہے کہ آج وہ سیاستدان ہو, آج وہ بیوروکریٹ ہو, آج ایک لعنت کے طور پہ وہ جو کرپشن کی بات ہے اس کو کل تک شاید یہ ایک بڑا کارنامہ سمجھا جاتا تھا, کل تک یہ باتیں جو ہے نا وہ ایسے لوگوں کی بڑی عزت تھی. آج ان کو جگہ جگہ پہ ان پہ جو ہے نا وہ لوگ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, آج وہ منہ جو ہے نا وہ کسی کو دکھانے کے قابل نہیں رہے. تو یہ ہمارا, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا کام جو ہے, ہم جو الیکشن میں جائیں گے ہمارے پاس یہ ہوگا کہ ہم نے کرپشن جو ہے نا اس سے پاک کر دیا. سر میرا آپ سے آخری سوال یہ ہوگا کہ یوتھ کہتے ہیں یوتھ پی ٹی آئی کو لے کر آئی ہے آگے, تو اب جب پی ٹی آئی آ چکی ہے تو پھر یوتھ کے لیے نہ نوکریاں ہیں یہاں, یوتھ تو بیچاری کہہ لیں کہ بس خوار ہو رہی ہے, نہ ہم لوگوں کو نوکریاں مل رہی ہیں, نہ آپ لوگوں کی دیکھیں کہ اسٹڈیز کمپلیٹ نہیں ہو پائی بچوں کی. چلیں وہ ہم کرونا کو اس کا ذمہ دار کہہ دیتے ہیں, لیکن نوکریاں تو ہونی چاہیے ایٹ لیسٹ بچوں کے لیے جو آ رہے ہیں آگے. اب تو یوتھ بھی جو ہے وہ نا امید ہوتی جا رہی ہے. آپ نے بڑا خوبصورت یہ سوال ہے. اصل میں یہ ہے کہ جس دن سے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری حکومت ہم نے جو سنبھالی ہے تو اس دن سے یہ ہے کہ کئی چیلنجز جو ہیں نا وہ ہمارے سامنے. سب سے بڑا تو معیشت کا جو معاملہ تھا وہ آپ کے سامنے ہے, جو قرضوں کا تھا وہ سامنے ہے. اس میں آپ ہمارے کپتان نے, وزیر اعظم نے نوکریوں کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ اعلان کیا, لیکن پہلے وہ معیشت کا, قرضوں کا جو مسئلہ رہا ہے اس میں پھنسے رہے. اب جب 2020 کے لیے آپ نے 2019 کے اینڈ پہ ان کی اسپیچ آپ نے سنی ہوگی, انہوں نے کہا تھا یہ ترقی کا سال ہے, اس میں اپنے پلان جو دیے تھے, لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ کرونا کی وجہ سے یہ سارے کے سارے معاملے دھرے کے دھرے رہ گئے. لیکن انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے اور آپ ایک اور بات ذہن میں رکھیے کہ کبھی بھی گورنمنٹ سیکٹر پہ اتنی زیادہ جابس نہیں ہوتی دنیا کے اندر. جہاں بھی جن ملکوں نے ترقی کی ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جا کے زیادہ وہ نوکریوں کا ہوتا ہے. اور آج یہاں آپ دیکھیں گے جیسے ابھی کنسٹرکشن انڈسٹری کو بوسٹ کر رہے ہیں, باقی جگہ پہ ہم کام کر رہے ہیں, ہمارا ایکسپورٹ کے لیے ہم جو بہتری لا رہے ہیں آج کے, تو دیکھیں گے بہت زیادہ جو ہے نا انشاءاللہ جو ہمارے پلان ہیں, اگر انشاءاللہ اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ یوتھ کے لیے نوکریوں کا باقی سارے جو کام ہیں وہ ہوں گے. اور یہی یوتھ جو کل بھی ہمارے ساتھ تھی اور انشاءاللہ اگلے الیکشن میں بھی یہ عمران خان کے ہی نعرے لگاتے ہوئے اس پاکستان کو ان بحرانوں سے نکالتے ہوئے ہمارے ساتھ انشاءاللہ پاکستان کو ترقی کی راہ پہ یہ ہمارے نوجوان ہی لے کے جائیں گے. بہت شکریہ میاں وحید صاحب. اور
ناظرین یہ تھے میاں وحید احمد، آپ کوآرڈینیٹر تھے گورنر پنجاب کے، اور پنجاب حکومت کی 2 سالہ کارکردگی کا بڑی خوبصورتی کے ساتھ دفاع کر رہے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے کہا ان کی باتوں میں وزن ہے، لیکن حتمی نتیجہ جو ہے وہ آئندہ الیکشن میں ہی پتہ لگے گا۔ مجھے منیب حق کو اور میری ساتھی اینکر امائلہ سلطان کو اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے۔ اگلے پروگرام کے لیے ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔ اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔